नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। हदफ टीवी में आप सब लोगों को खुशामदीद। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक अपनी बरकतें रहमतें निछावर करता हुआ गुजरता चला जा रहा है, और क्या अभी तक हमने अपना मुहासबा किया है कि इस वक्त तक हमने क्या समेटा है, क्या पाया है, क्या खोया है। और अगर हमने इस वक्त तक कुछ समेटा नहीं है, कुछ पाया नहीं है, सिर्फ खोया ही खोया है, तो अभी हमारे पास वक्त बहुत है। अल्लाह ताला हमें मोहलत पे मोहलत देता चला जा रहा है, और क्या हम उस मोहलत पे अब मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, फ़ायदा ले रहे हैं? अगर नहीं ले रहे तो हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। उन्वान की तरफ चलते हैं। आज की इस ट्रांसमिशन में हम बात करेंगे ज़िक्र और शुक्र के बारे में। बहुत सुनते हैं, बहुत बातें करते हैं, और न जाने कितने कितने अक़वाल हम ज़िक्र और शुक्र के बारे में पढ़ते हैं। हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा भी करते हैं। क्या जो शुक्र हम अदा कर रहे हैं उसका तरीक़ाकार ठीक है? क्या जो ज़िक्र हम सुन रहे हैं, कर रहे हैं, उसका तरीक़ाकार ठीक है? अगर नहीं ठीक, या अगर वो ठीक है, तो आज के प्रोग्राम में जो पर्सनैलिटीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, जो शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, दीन के साथ बहुत लगाव है, इसके साथ साथ दुनियावी मामलात को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गहरी निगाह से देखते हैं। मेहमानों से तारुफ करवाता चलूँ ताकि हम उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें और अपनी इस्लाह का बाइस बन सकें। सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊँगा, हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पीस मोटर्स ऑर्गेनाइजेशन इंटरफेथ हारमनी अल्लामा तनवीर हुसैन मोहम्मदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। इसके साथ साथ ख़वातीन की नुमाइंदगी करते हुए, ज़रूरी नहीं है कि ख़वातीन की नुमाइंदगी करती हैं, पूरे पाकिस्तान में माओं की, बहनों की, बेटियों की, और इवन के बाप की, भाई की और शोहर की भी नुमाइंदगी करती हैं। उनको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि किस तरीके से किस चीज़ को लेकर चलना है। और ख़वातीन के बारे में बड़ा एक ज़बरदस्त जो चीज़ हम उसको इग्नोर कर जाते हैं कि सबसे ज़बरदस्त अकाउंटेंट जो है ना, वो ख़वातीन होती हैं, क्योंकि वो कम से कम खर्च में भी अपने घर का जो गुजारा करती हैं। अगर हस्बैंड 100 रुपया भी दे गया तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो पूरे घर को रात को आता है हशाश बशाश और तमाम तर मामलात को लेकर चलती हैं, लेकिन हम उनको उन चीज़ों को इग्नोर कर देती हैं। आज हमारे साथ जो ख़वातीन की नुमाइंदगी करेंगी और ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर बहुत ही गहरी नज़र रखती हैं, और सबसे बड़ी बात जो आजकल देखने में और सुनने में हमें बहुत कम मिलती है कि लोगों में इखलास नहीं है, और उनके अंदर जो इखलास की ताकत है, शायद इसी वजह से वो ज़िंदगी की तमाम मनाजिल को बड़ी आसानी से तय कर रही हैं। डॉक्टर सैयदा अस्मा शाह बुखारी आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। ज़िक्र और शुक्र पर बात करेंगे, और ज़िक्र और शुक्र से बात करने से पहले मैं ये बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि जिस महफिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ नहीं है, वो महफिल ऐसे ही है जैसे एक दरख्त लगा हुआ है जिसको हम सफ़ेदे का दरख्त कहते हैं। वो लंबा तो होता चला जाता है, ना उसकी छाँव है ना उसके ऊपर फल है। तो हम महफिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के बगैर कैसे इस महफिल का इनेकाद कर सकते हैं? आज की जो महफिल की जीनत हैं, जो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश करेंगी, बुलबुल मदीना, सुरों की सुल्तान, और न जाने कितने अवार्ड अपने नाम कर चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा रशीद। बहुत शुक्रिया आयशा आपकी तशरीफ़ आवरी का। प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे, और उन्वान है ज़िक्र और शुक्र। और मैं अल्लामा साहब से जानना चाहूँगा कि ज़िक्र बहुत करते हैं, शुक्र बहुत करते हैं। अल्लामा साहब आज ज़रा इसको अच्छे तरीके से एलेबोरेट कीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ मौलाना अला रसूलिहिन नबियुल करीम। बहुत अच्छा सवाल किया अब्दुर्रहमान भाई आपने। मैंने जो भी कुरान मजीद की आयत मुबारका सूरह बकरा से तिलावत की है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँ। तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँ। अब अल्लाह कैसे जिक्र करते हैं, इसी के ज़िमन में हदीस मुबारका का मफ़हूम है
اللہ کہتے ہیں کہ بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو دل میں یاد کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بندہ مجھے لوگوں کے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو فرشتوں کے مجمع میں یاد کرتا ہوں. فاذکرونی اذکرکم. آگے فرمایا کہ واشکروا ولا تکفرون، اور میری ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، کفران نعمت مت کرو. فی الحال ہم ذکر پر رہتے ہیں کہ ذکر کیوں ضروری ہے اور ذکر کی اقسام کیا ہیں. یہاں جو ذکر کا معنی ہے وہ یاد کرنا ہے. اب ہم تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ حضور آقا نامدار سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پہلی وحی آنے تک غار ہیرا میں جایا کرتے تھے اور وہاں عبادت کیا کرتے تھے. نماز بھی فرض نہیں تھی، روزہ بھی فرض نہیں تھا، زکوٰۃ بھی نہیں تھی، تو غار ہیرا میں کس قسم کی عبادت کرتے تھے؟ غار ہیرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عبادت تھی وہ میڈیٹیشن تھی. مراقبہ کرنا، غور و فکر کرنا، یہ ذکر کی پہلی قسم ہے. غور و فکر کرنا، اور کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مخلوق بنائی، یہ سارا نظام ہے، یہ خود بخود اپنی مرضی سے نہیں چل رہا، بلکہ اس کو چلانے والی کوئی ایک ہستی ہے، کوئی ایک طاقت ہے. یہ ذکر کی پہلی قسم ہے. میڈیٹیشن کرنا، مراقبہ کرنا. اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے غار ہیرا میں مراقبہ کیا کرتے تھے. اس کے بعد ذکر کی جو دوسری قسم ہے وہ ذکر بالجہر ہے، زبان سے ذکر کرنا. وہ ذکر جو ہے آپ اونچی آواز میں اللہ اللہ کر کے بھی اپنے دل پر ضرب لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ مجمع کے اندر بیٹھ کر اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کرتے ہیں، اور اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں. تو یہ ذکر بالجہر کہلاتا ہے. اور اس کے بعد تیسری قسم ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنے دل میں یاد کرنا. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے بھی ہیں کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اپنے رب کو چھپی ہوئی آواز میں بلاؤ اور خفیہ بلاؤ دل ہی دل میں. ٹھیک ہے. سورہ مریم کی ابتدا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام آپ کی عمر جو ہے وہ 100 کے قریب ہے، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، گھٹنوں میں طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ رب العزت کو بلا رہے اذ نادا ربہ نداء خفیہ، کہ انہوں نے اپنے رب کو چھپی ہوئی آواز میں دل ہی دل میں پکارا. کیا پکارا؟ ایک دعا مانگنے کا سلیقہ بھی اللہ کے پیغمبر بتا رہے ہیں کہ پہلے اپنی کمزوریاں بیان کی کہ یا اللہ میرے سر سے جو ہے واشتعل الراس، یعنی کہ ایک شعلہ پھوٹ نکلا، انی وہن العظم، کہ میرے گھٹنوں میں اب طاقت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں تجھ سے ایک چیز کا سوالی ہوں. اور دوسری وامرأتی عاقرہ، کہ میری جو بیوی ہے وہ بانجھ ہے. وقت کے طبیبوں نے، وقت کے حکیموں نے، اس زمانے کے ڈاکٹروں نے، سب نے یہ جواب دے دیا ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہونی، لیکن میں تجھ سے یہی سوال کر رہا ہوں کہ مجھے ایک وارث عطا فرما دے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو مراقبے کے ذریعے سے یاد کیا جائے، اللہ رب العزت کو زبان کے ذکر سے یاد کیا جائے یا دل میں یاد کیا جائے. منزل ایک ہی ہے، منزل ایک ہی ہے، پہنچنا ایک ہی جگہ پر ہے کہ اللہ رب العزت کی ہمیں خوشنودی حاصل ہو جائے. نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی
قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درے حبیب کی بات ہے۔ میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھ لے میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، میری لاج رکھ لے میرے خدا، یہ حبیب کی بات ہے۔ وہ خدا نہیں، باخدا نہیں، مگر وہ خدا سے جدا وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درے حبیب کی بات ہے۔ تجھے در شاہ سے چاہیے اور کیا، در شاہ سے چاہیے اور کیا، جو نصیب ہو کبھی سامنا، جو نصیب ہو کبھی سامنا، تو بڑے نصیب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درے حبیب کی بات ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دو ہستیاں ایسی ہیں اس کائنات میں جو ایک دوسرے کے ذکر سے بہت خوش ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب اس کے حبیب کا ذکر کیا جا رہا ہو، اور اس کا حبیب بہت خوش ہوتا ہے جب اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو۔ تو دونوں کا ذکر دونوں کو خوش رکھنا ہے، تو کس طریقے سے دونوں کو خوش رکھا جائے؟ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ تو آپ دیکھیے کہ
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جو محبوب خدا کہلائیں. کیا بات ہے. جو محبوب خدا, تو خدا کو کتنا اچھا لگے گا جب اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, اس کا یعنی کہ وہ ویسے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر انسان سے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. 70 کا بھی لفظ جو ہے وہ صرف ایک تشبیہ کے لیے کہہ دیا کہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے, ہمیں بتانے کے لیے کہ بہت زیادہ, یعنی کہ 70 ہم اس کو 70 لے لیتے ہیں, حالانکہ یہ عربی کا لفظ ہے جس میں کہا بہت زیادہ. اب دیکھیے ایک ماں کا پیار جو ہے وہی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. اب ماں اپنے بیٹے بچے کی ہر اس میں کوئی بھی برائی ہوگی اس کو نظر نہیں آئے گی, ہر چیز وہ ماں کور کر جاتی ہے. تو خدا کتنی محبت کرنے والا, اور پھر خدا کا آگے جو محبوب جس کو خود کہہ رہا ہو کہ یہ میرا محبوب ہے, اس کا ذکر کے بغیر تو ہم تو بدو تھے, ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. ہمیں تو خدا کا بتانے والا, دنیا کا بتانے والا, ہم سے پہلے کیا ہوا, ہم نے اس دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد, ہمیں رشتوں کے ساتھ کیسے جینا ہے, اس دنیا میں کیسے جینا ہے, ہماری آخرت میں کیا ہمارے ساتھ معاملات ہونے ہیں, قیامت کب ہونی ہے, دنیا پہلے کیا تھی, ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا. تو وہ حبیب ہی ہمیں سب کچھ بتا کے, ہمیں تو خدا کا بھی نہیں پتا تھا, ہم کچھ بھی نہیں کسی کو جانتے تھے. تو ابھی بات جو آج کے ٹاپک کے شکر کے حوالے سے کی ہے, ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت سحر حاصل گفتگو کی ہے. لیکن 2-3 چیزیں میں یہاں پہ پوائنٹ, کیونکہ یہ تو علامہ ہیں بہت ہی اس سے بات کریں گے, میں بڑی ایک عام فہم لوگوں کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. آپ دیکھیے گریٹیٹیوڈ جو شکر ہے, شکر ادا کرنا, سب سے پہلے ہمیں انسانوں کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. کیا بات ہے, خوبصورت بات. ہم کرتے ہیں. اب دیکھیں فرض مار عبدالرحمان سوری, میں آپ کے گھر جاتی ہوں, آپ ایک رواجن رسمن, ٹھیک ہے, اخلاقاً آپ ایک چائے کا کپ میرے آگے رکھ دیتے ہیں, ایسے ہی بالکل ایسے. میں وہ چائے کا کپ پی لیتی ہوں, چلی جاتی ہوں, آئی ڈونٹ سے اے ورڈ. اس کے بعد آپ اگر پھر کبھی آنا ہوتا ہے یا پھر آنا ہوتا ہے یا آفس آنا ہوتا ہے, آپ چائے کا کپ دیتے ہیں, میں چائے پی لیتی ہوں, چلی جاتی ہوں, کچھ نہیں کہتی. اس کے بعد پھر کبھی چائے پھر پیتی ہوں, پھر کہتی ہوں آیا ہے کسی کام کی چائے نہیں تھی, اوہو, ایسے ہی بس. اب دیکھیں, جب آپ خدا آپ کو بن مانگے دیتا ہے, ایک مثال دینے کی دے رہی ہوں آپ کو, میں پھر دوبارہ آپ سے کہوں یہ چائے دیں, آپ مجھے دیں گے؟ آپ منہ بنا لیں گے, یار یہ تو دیکھو پہلے تو یہ منہ بناتی رہی ہے, کچھ کہا نہیں, کبھی تھینک یو تک نہیں کہا, شکریہ تک نہیں کہا, اور اب وہ کیڑے نکال رہی. تو خدا بن مانگے دے رہا ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو کوئی تھینک یو, کوئی شکریہ, اللہ کو گریٹیٹیوڈ نہیں شو کرتے کہ یا اللہ تیری کتنی نعمتوں کا شکر ادا کریں. ہاں, فبأي آلاء ربكما تكذبان, یہ تو صرف قرآن. آپ کو دیکھیں, اپنے آپ کو یہاں بیٹھے صرف آپ دیکھیں, آپ صحت مند ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کھا رہے ہیں, آپ روزے سے ہیں, ماشاءاللہ آپ کے پاس اللہ نے آپ گنے تو صحیح, صرف اپنی ذات کے اندر گننا. آپ اپنے گھر جائیں, گھر جا کے اپنی گھر کی ساری چیزوں کو گننا شروع کریں, آپ گن لیں گے کچن میں کتنے برتن پڑے ہیں نہیں پتا, کتنی گروسری پڑی ہے نہیں پتا, صوفے ہیں, کارپیٹ ہے, پنکھے ہیں, گنے ذرا, کس چیز کو آپ گنو گے؟ آپ نہیں گن سکتے. تو ہم نے اللہ کا شکر جب ہم ادا ہی نہیں کرتے. ایک بات آپ سے کہہ رہی ہوں, میں ایک انسان کی آپ کو مثال دے گی کہ میں اس سے چائے مانگ رہی ہوں, تو میں نے چائے پی لی ہے, اور اس کے بعد میں کہتی ہوں کس سے کام دی چائے نہیں سی, میں دوبارہ مانگوں گی تو دے گا کوئی نہیں دے گا نا. تو ہم خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے شکوہ کرتے ہیں. تو میں یہاں کہتی ہوں کہ جہاں پر شکوہ کرنا تھا, جس وقت آپ کریں یا اللہ نے ہمیں یہ چیز دے دیا ہے, یہ تو ٹھیک نہیں تھی, ہم کبھی رب کی رضا میں راضی نہیں ہوتے. ہم منہ سے کہتے ہیں یار ہم رب کی رضا میں راضی ہیں, ہم رب کی رضا میں راضی ہیں, ہمیں ہاں, لیکن ہم رب کی رضا میں راضی نہیں ہوتے. ہم کہاں ہوتے ہیں؟ ہمیں جس حال میں رب نے رکھا ہم اس رضا میں کہاں راضی ہیں؟ ہم راضی ہیں؟ ہم نہیں یہ بھی ہمارے پاس ہو, یہ بھی ہو, نہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, وہ بھی ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اگر میری بات زیادہ لمبی نہیں ہو رہی, اگر ٹھیک ہے,
تو ہم جس بھی اگر ہم اچھا ڈاکٹر صاحب میں جیسے آپ سے بات ضرور پوچھنا چاہوں گا, جس طریقے سے ابھی آپ بتا رہے ہیں ہم کسی حال میں خوش نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز عطا کی ہے, اگر صرف ہم اپنے باڈی پارٹس کو دیکھ لیں اچھے طریقے سے سانس جس طریقے سے ابھی آپ نے فرمایا, لیکن ہمارے نزدیک وہ چیز کوئی ہم اس کی کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے. ہمارے نزدیک آج کل اس دور میں جب ہمیں گاڑی ملتی ہے ہم کہتے ہیں اب ہمیں کچھ ملا ہے, شکر ہے, ہمیں کوئی بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں یا بہت بڑا کوئی عہدہ ملتا ہے, جو پوری زندگی ہمیں چیزیں ملتی آئی ہیں ان کو ہم اگنور کر دیتے ہیں اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ ملا ہے تو اب خدا کا شکر کرنا ہے. آیا ایسا ہی ہے؟ دیکھو ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے, بینگ اے ہیومن بینگ, ہمارے پاس جو چیز نہیں ہوتی ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اس چکر میں ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ ساری خوشیاں بھی گوا دیتے ہیں, وہ ساری چیزیں بھی ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے. اور زندگی میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے بہت سارے ایمز ہوتے ہیں, بٹ ہر ایم نہیں پورا ہوتا, اور چند ہی چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں ہوتی ہیں زندگی میں. آپ گننا شروع کریں, باقی آپ کے پاس موسٹلی 80% آپ کے پاس چیزیں, آپ کے پاس 80% خوشیاں ہیں جنہیں آپ صرف 20% خوشیوں کے لیے وہ اس کا ہے نا MBA کا رول بھی ہے کہ 80 and 20% جو اس کا ہم ذہن میں نہیں آ رہا. بارہ یہ کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کے پاس وہ خوشیاں ہیں, وہ آپ نے اس چکر میں ضائع کر دی کہ آگے جو نہیں مل رہی مجھے خوشیاں, چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہیں وہ بڑی خوشی کے لیے ہم ضائع کر دیتے ہیں. اچھا یہ ہمیں روزانہ کی بنیادوں پر یہ ہمیں بتایا بھی جاتا ہے, جس طریقے سے ابھی بھی آپ بتا رہی ہیں, لوگ اسے سن بھی رہے ہیں اور اس کو سمجھتے بھی ہیں, پھر ہم اس کی امپلیمنٹ نہیں کرتے. دیکھیں ہمیشہ جا کہا آپ نے سنا ہوگا یہ ورڈ کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. اچھا یہ کہا گیا, میں تھوڑا سا اس کے اوپر یہ کہتی ہوں کہ آپ ضرور اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں, وہ ہر وقت نہیں دیکھنا آپ نے, پھر تو ترقی کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا نا. یو ول ناٹ ہیو سبلائم آئیڈیلس. بھائی میں 40 نمبر لے کے پاس ہو سکتی ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے محنت کر کے 80 نمبر لینے کی, ٹھیک ہے. تو اپنے سے نیچے والے کو آپ نے کہاں دیکھنا ہے کہاں نہیں دیکھنا, یو ہیو ٹو سی اٹ کہ آپ نے کہاں دیکھنا ہے. ہاں ایک کام میں کوشش کر رہی ہوں کہ میرا یہ کام ہو جائے, اب وہ نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, وہاں پر میں اپنے سے نیچے, اچھا یار اس سے تو میں بہتر ہوں الحمدللہ, ہاں جہاں کی, یا پھر آئے میں نے ویری ہائی ہارس اور میرے تکبر کے گھوڑے پہ چڑھے, میں تو بڑا چودھری بن گیا نا, میں تو پتہ نہیں کیا ہو گیا, میں تو یہ ہو گیا. اس وقت اپنے سے نیچے والے کو دیکھ. اچھا ویسے ہم اس وقت بھی دیکھتے ہیں جب کوئی ہم سے نیچے والا ہوتا ہے تو ہم کوئی سکے ڈھونڈتے ہیں, وہ جو نوٹوں کی تھدیاں ہوتی ہیں وہ سائڈ پہ, وہ اس وقت نہیں ہم دیکھتے, ہم صرف وہ دیکھتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ جو ہے نا اس وقت ویورز بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ غلط کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ, ہم تو ضرور دیکھتے ہیں لیکن سکے ڈھونڈنے کے لیے, وہ جو بالکل کم سے کم پیسے ہیں, کوئی بھی کام ایسی چیز ہے اس کی طرف دیکھتے ہیں, تو وہ دیکھتے ضرور ہیں. اچھا علامہ صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا, شکر کی بات ہو رہی ہے, ذکر کی بات جس طریقے سے آپ نے کہی ہے, تو شکر کے پیرامیٹرز کیا ہیں؟ کیا اس میں جس طریقے سے ہم کہہ دیتے ہیں ایک ٹھنڈی سی آہ بڑھ کر یا اللہ تیرا بڑا ہی شکر ہے, کیا اس شکر کو کہنے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو جاتا ہے؟ ماشاءاللہ جی, بڑا اچھا سوال کیا عبد الرحمن بھائی آپ نے. یہاں اسی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کہا کہ وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُوا, میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور کفران نعمت مت کرو. ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم گن نہیں سکتے, اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں یہ قرآن مجید میں کہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ, کہ تم میری نعمتوں کو گننا شروع کر دو اور گنتے رہو, گنتے گنتے تھک جاؤ گے, تھک کر چور ہو جاؤ گے, لا تحصوہا, تم ان کو شمار کر ہی نہیں سکتے. اتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ارد گرد اور ہماری ذات کے اندر عطا کی ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے اپنے جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں اور ان کا بھی شکر ہے, ان کا بھی شکر ہے. اب بات یہ ہے کہ شکر کے پیرامیٹرز آپ نے پوچھے. ایک ہے زبان کا شکر ادا کرنا. ہم نے گزشتہ سے پیوستہ جو پروگرام کیا تھا وہ صبر اور برداشت پر تھا. صبر بہت بڑی چیز ہے. آج ہم روزے سے ہیں, روزہ رکھتا ہے مسلمان, میں یہ نفلی روزے کی بات کر رہا ہوں, فرض روزے کو اس کے ساتھ کمپیئر نہ کیا جائے, وہ تو فرض ہے. نفلی روزہ انسان رکھتا ہے, سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے, وہ حرام چیزوں سے بچتا ہے,
اور حلال کام کرتا ہے اور لغویات سے بچتا ہے، سارا دن وہ صبر کرتا ہے اور صبر کرنے کے بعد وہ افطاری کرتا ہے، اور ایک شخص ہے گرمی کے موسم میں آتا ہے اور آ کر جو ہے وہ فریج سے ٹھنڈا پانی نکالتا ہے، بسم اللہ پڑھ کر پیتا ہے، اور آخر میں الحمدللہ کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے وہ اس نفلی روزہ رکھنے والے صبر کرنے والے سے یہ زیادہ پیارا ہے، اس نے میری دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کیا۔ ایک ہے یہ زبان کا شکر، اور دوسرا شکر جو ہے وہ ہے آپ کے جسم کا شکر، کہ آپ ایک زبان سے آپ نے الحمدللہ، دوسرا آپ نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر اپنے جسم سے شکر ادا کیا، آپ نے جا کر شکرانے کے نوافل پڑھے، ٹھیک ہے، اپنے جسم کو حرکت دی اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں سر رکھ کے آپ نے گریہ زاری کی کہ یا اللہ تیری نعمتیں ہیں، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تیسرا پیرامیٹر جو شکر کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں دی ہے ہم اس کی راہ میں اس کو لوٹا دیں، جسے ہم صدقہ بھی کہتے ہیں، جس کو ہم صدقہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی شکر کی ایک شکر کی ایک قسم ہے۔ جس طرح زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ تو ہم پر فرض کی گئی ہے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ جو صدقات ہیں اور نیکیاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ شکر کا سب سے بڑا پیرامیٹر ہے۔ رسول امی خاتم المرسلین، رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی اپنا باسد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی۔ دست قدرت بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی۔ مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا، میرے بس
लब को यारा नहीं, दिल को हिम्मत नहीं, लब को यारा नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूल। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है हमारी ऑडियंस की जानिब से कि घर में अक्सर ख्वातीन ना शोहर जो हैं हजरात हैं वो अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, अपनी माँ को भी, इवन कि जो भी घर का जो भी उनका मामला है वो करके जाते हैं, लेकिन बीवी रात को अपने जो हस्बैंड से शिकवा करती है कि आज ये चीज़ कम थी तो इस वजह से मैंने ये चीज़ नहीं बनाई, या जो भी मामला है, ये क्या नाशुक्री के ज़ुमरे में आता है या फिर वो उसको अपनी ज़रूरत बता रही होती है? इसमें बड़ा मुश्किल आपने सवाल कर दिया और बीइंग अ वुमन मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखें उसमें इट्स नॉट कि आपने कहना क्या है, आपका मकसद ठीक होगा, बट इट्स अ वे हाउ यू से इट। आपके कहने का तरीका क्या है? कई दफ़ा आप अपनी ठीक बातों भी गलत इंटरप्रिटेट कर देते हो। आप उसकी डिग्निटी, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी ऑनर में कोई कमी नहीं आने देंगी और आप अपना मुद्दा भी बयान कर देंगी। Very nice. समझ रहे हैं आप? अब इसको शिकवा कहे, अगर देखो शौहर से होती है शिकवे शिकायत हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी चीज। क्योंकि इसमें मर्द हजरात कहते हैं तू ते हर वक्त ना शुक्री नहीं और नाल दी वे फलाना सी ते तूने कुछ भी नहीं कहते, तू रोंदी रही। मैं इसमें वो जो खातीन है जो तो अपनी जरूरत बयान कर रही है ना, वो इसमें ना शुक्री तो नहीं कर रही, तो क्या ये वाकई ना शुक्री है? ये ख़वातीन का प्रॉब्लम है, ये वो बीच में कंपैरिजन्स करके फलाने के घर ये, फलाने के घर ये, फलाने के घर। डोंट मेक दिस थिंग, डोंट मेक। अल्लाह ने हर इंसान को एक जैसा नहीं बनाया, उसको एक जैसे बंदे बनाने की ज़रूरत नहीं थी। हर इंसान की कैपेसिटी डिफरेंट है, कमाने की कैपेसिटी, बात करने की कैपेसिटी, बर्दाश्त करने की कैपेसिटी। किसी को 1 रोटी की भूख लगती है, किसी को 2 रोटी की भूख लगती है, किसी को गर्मी ज़्यादा लगती है, किसी को सर्दी ज़्यादा लगती है। ये खुदा के बनाए हुए डिफरेंट है, इंसानों को उसने डिफरेंट बनाया। तो मैंने वही जो बात आपसे की, इट डिपेंड्स कि आप उसके साथ बात कैसे करती हैं, आप उसके साथ बात कैसे करती हैं। और बाज़ दफ़ा तो ये बिला वजह भी हो सकता है और बाज़ दफ़ा जो है वो जायज़ भी हो सकता है। इट डिपेंड्स। ठीक है। अच्छा, इसमें लम्हा साहब मैं आपकी तरफ भी आना चाहूँगा कि अब अगर ये चीज़ आ जाए जिस तरीके से घरों में हम बेसिकली, तो हमारा जो मकसद है आज का शुक्र का जो टॉपिक है कि अब इसमें हम नाशुक्री कहाँ करते हैं। शुक्र तो हमने कर लिया, लेकिन हम नाशुक्रियाँ बहुत ज़्यादा जिसको हम एफिलिएट कर देते हैं, जिस तरीके से अभी डॉक्टर साहब से भी बात हो रही थी ज़रूरत की, तो क्या घरों में मर्द हज़रात भी इस तरीके को बड़ा पॉजिटिव ले लें, और क्या जिस तरीके से बताया कि बिहेवियर ठीक नहीं होता जिसकी वजह से आपस में नाचाकियाँ पैदा होती हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मुझे एक वाक़या याद आ गया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाते हैं। जैसे ही जमात मुकम्मल होती है, एक सहाबी सबसे पहले उठकर जो है मस्जिद से निकल जाते हैं। जैसे आज भी आपने देखो कि मस्जिद में इमाम साहब ने जो है वो सलाम फेरा, कुछ लोगों को जल्दी होती है, वो उठकर चले जाते हैं, और कुछ लोग जो है, बाकी लोग जो है वो बैठे रहते हैं, जिक्र अस्कार करके, दुआ करके बाहर आते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कमली वाले पाक पैगंबर ने नोट किया अपने प्यारे सहाबी को। आखिर चौथे दिन जो है ना, जब वो मस्जिद नबी से निकल रहे थे, रुक जाने का इशारा किया। उनका एक पाँव मस्जिद नबी से बाहर है, एक अंदर है, वहीं खड़े हो। क्या आप कमली वाले ने रुकने का हुक्म दिया था? ये तो इत्तबा थी ना उनकी। क्या बात, वहीं खड़े हुए। अब नमाज मुकम्मल करने वाले हजरात जब मस्जिद से चले गए, आका रहमत ने उनको अपने पास बुलाया। अब सवाल किया जा रहा है कि क्या बात है, आप जल्दी उठकर चले जाते हैं और मेरी दुआ में नहीं बैठती। तो वो साहबी खामोश है, आंखों से आंसू जारी है, पानी बहना शुरू हो गया। अल्लाह के नबी बार बार सवाल कर रहे हैं, लेकिन वो खामोश है। आखिर पता था ना, उनको भी पता था
کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ بات انہی کی ماننی ہے۔ اندر کی جنگ تو چل رہی تھی کہ سچ بولتا ہوں تو رب کا شکوہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر جھوٹ بولتا ہوں تو اللہ کے نبی کی نافرمانی ہوتی ہے، لیکن پتہ تھا کہ بات انہی کی ماننی ہے۔ آخر پھر کہا کہ اللہ کے نبی گھر مسجد سے دور ہے، لباس گھر میں صرف یہ ایک ہی ہے، لباس ایک ہی ہے، اور میری بیوی نے گھر میں گڑھا کھودا ہوا ہے، وہ اس میں چھپ کر بیٹھ جاتی ہے، مجھے جلدی یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو یہ اتار کر دوں، وہ اس کو پہنے اور اللہ کا فرض ادا کر لے۔ اب مجھے بتائیں عبد الرحمن بھائی، کیا ہمارے حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہو گئے؟ آج ہماری زبان پر یہ شکوہ زد عام ہے کہ مہنگائی ہے، گزارا نہیں ہوتا، جگہ جگہ ہم اپنی جو ہے غربت کا رونا روتے ہیں، حالات کا رونا روتے ہیں۔ تو حضرات اصحاب پیغمبر سے پھر اللہ کے پیغمبر نے ان کو انعام کیا دیا؟ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مزمل والی چادر، اپنی چادر اس بچی کو بھیجی، کہا بیٹی اس چادر کو پہن، میں محمد قیامت کے دن تیری شفاعت کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کہتا ہے کہ میری نعمتوں کا جب آپ شکر ادا کرتے ہو تو میں ان نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محفل میں ہم اس وقت آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہم رخ کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور شاعر بھی کیا خوب فرماتا ہے کہ یہ وہ ذکر ہے جس کا ذمہ لیا خود حبیب خدا نے، ہم آج ہیں کل نہ ہوں گے مگر یہ محفل سجی رہے گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ رشید، ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، زبان پر نہیں کرتے، زبان پر شکوائے جو لملایا نہیں کرتے، نبی کے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا سے گھبرایا نہیں کرتے، یہ دربار یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بے
نہیں کرتے. یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہاں سے خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. یہاں سے خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. جو یادیں صفا سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا ہی خوبصورت آواز. اور اللہ تعالیٰ اس آواز میں اور برکت دے اور اسی طریقے سے یہ ہمارے دلوں کو محسوس کرتی رہیں. ہمارے آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہمارے جو مہمان ہیں ڈاکٹر سیدہ اسما شاہ بخاری اور ان کے ساتھ ساتھ علامہ تنویر حسین محمدی. ذکر اور شکر کا ہمارا ٹاپک ہے. گھر کے حالات ہوں، باہر کے حالات ہوں، دنیاوی حالات ہوں، آخرت کے حالات ہوں، یا ہماری وہ تمام تر زندگی کی چیزیں جس میں ہم ذکر اور شکر کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے. کیا وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو کس طریقے سے بنانا ہے؟ ہمیں آج کے مہمان گرامی ہمیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کی طرف رخ کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ، ذکر اور شکر کو جس طریقے سے ابھی آپ بتا رہی تھی، علامہ صاحب نے بھی بتایا کہ صحاب سے بھی زیادہ کسی کی پریشانی ہو سکتی ہے جس طریقے سے اس کو گھروں میں کیا جاتا ہے. تو کوئی ایسا لیسن، کوئی ایسی چیز جو آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ آج کل کی، کیونکہ آپ خواتین کو پریزنٹ کرتی ہیں، ضروری نہیں کہ جو خواتین کو پریزنٹ کرتا ہو وہ دوسروں کے لیے انسپریشن نہیں ہے، سب کے لیے آپ انسپریشن ہیں. تو کیا ان کو آج کے اس پروگرام کے ذریعے میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ میں سمجھتی ہوں کہ خواتین جو گھر میں بیٹھی ہیں اور اللہ کا ان کے اوپر بڑا کرم ہے کہ انہیں یہ گردش زمانہ میں نہیں نکلنا پڑتا معاش کی فکر کے لیے. انہیں نہیں پتہ کہ کیا کیا حالات فیس کرنے پڑتے ہیں. ایک آدمی جو باہر سے کما کے آیا ہے، ہو سکتا ہے باس کی ڈانٹ کھا کے آیا ہو سکتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ دیکھ کے آیا ہو سکتا ہے اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہو سکتا ہے گاڑی کا اے سی نہ چل رہا ہو سکتا ہے ٹریفک جیم میں پھنسا ہو. نہ جانے وہ کیا کیا چیزیں دیکھ کر آتا ہے باہر سے، کیا کیا سرکمسٹانسز میں کمانے گیا تھا، نہیں کما کے آیا، خالی آ گیا واپس. نہ جانے کن حالات سے وہ دو چار ہوا اور وہ واپس آیا. یہ تب پتہ لگتا ہے عورتوں کو جب وہ خود کمانے نکلتی ہیں. یہ ابھی نہیں ان کو گھر بیٹھے پتہ لگے گا. اللہ کرے نہ پتہ لگے، وہ پردہ پڑا ہی رہے، خدا کرے. ٹھیک ہے، تو وہ گھر آتے ساتھ ہی اس سے شکوے شکایتیں، یہ اس کا دل کرے کہ میں باہر چلا جاؤں. سو بیٹر ایز اے وومن آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کا خاوند ہے، آتے ساتھ ہی. میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں. میں امریکہ میں میری ایک دوست تھی، شی واز کورین. تو میں اتفاق سے اس کے گھر چلی گئی، ملاقات ہو گئی. تو میں اور وہ گپ شپ لگا رہے ہیں. جیسے ہی اس کا ہسبینڈ آیا، اس نے اس کو اٹھ گئی وہ، اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کھائیں پیئیں گے، کیا کہنے لگے میں صرف گرم پانی پیوں گا. اور میں گرم پانی ان کو لا کے دیا، گرم تولیے سے ان کے پاؤں صاف کیے، جوتے دیے،
اور وہ آرام کرنے چلا گیا اور تھوڑی 10 منٹ وہ بھی گئی ان کے پاس اور اس کے بعد پھر وہ واپس آ گئی میرے پاس. آپ کہتی ہیں آپ اپنی چائے ختم کیجئے میں آ رہی. اور وہ آ کے میرے پاس جب وہ بیٹھی ہیں میں ذرا ہنسی ہوں کسی بات کہتی ڈونٹ لاف لاؤڈ ہی سلیپنگ سو رہا ہے وہ. سو دے کیئر لائک اے کڈ بچوں کی طرح. یہ ملیشین خواتین انڈونیشین چائنیز جتنی پینی خواتین ہیں یہ والی پٹی ساری کی ساری میں آپ کو بتا رہی ہوں دے آر ویری کیئرنگ لائک دیٹ. ٹھیک ہے ہمارا پاکستانی کلچر میں ہم مکس ہو گئے نہ ہم ویسٹرن ہیں نہ اسلامک رہے ہم عجیب سے کوئی مکسچر آ گیا ہے. تو یہ دیکھا کریں آپ نے ضرور کوئی شکوے شکایت اگر اپنے خاوند سے آتے ساتھ ہی نہیں کرا کریں ذرا تھوڑا سا اس کو بریک دیں تھوڑا سا دیکھیں موڈ دیکھ کے بات کر کے آپ ضرور کیجئے. ٹھیک ہے اور یہ سب سے پہلے یو ہیو ٹو گیو ہم آنر اینڈ رسپیکٹ. دیکھو آپ اپنے بچے بیٹے کی کیئر کرو گے رسپیکٹ کرو گے اس کو آنر دو گے ہر صورت میں دو گے. آپ کے خدا نے نیچرلی ایسا آپ کو ماں بنایا اس کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. اسی طرح آپ اپنے والد کی اپنے ویرا نال تو ویسے ہی بڑا پیار ہوتا ہے نا. بھائی راستے میں چلتے ہوئے کسی کو امیر کہہ دیں بھائی کہہ دیں تو اس کے ساتھ بھی تو بھائیوں سے تو ویسے ہی بڑا پیار ہوتا ہے. تو باپ کی میں نہیں کرنی اس میں ایک صرف خاوند رہ گیا جس کے ساتھ آپ بیٹھے میرے برابری. عورتیں یہ جو کہتی مجھے برابری کا حق دو نہیں آپ یہ کو جو میرا حق ہے وہ مجھے دے دو. کیا خوبصورت بات. علامہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے اس کے اوپر روشنی ڈالی جاتے جاتے کوئی ایسا پیغام جو تمام تر لوگوں کے لیے بڑا مستفید ہو. ڈاکٹر صاحب نے جی بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے. تو میں اپنے ویورز کو جاتے جاتے یہی پیغام دوں گا کہ اللہ رب العزت کو اس کی یاد کر کے اور شکر ادا کر کے اللہ کو بھی راضی کریں اور اس کی مخلوق کو بھی راضی کریں. جہاں اللہ کی مخلوق راضی ہوگی تو اللہ خود بخود راضی ہوگی. کیا بات ہے جی ویورز. سب سے امپورٹنٹ بات جو آج کے پروگرام میں ابتدا میں ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی کہ اللہ کا تو شکر ادا کر رہے ہیں کیا ہم اس کی مخلوق کا بھی شکر ادا کر رہے ہیں. بندوں کا شکر ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور جس طریقے سے آج کی اس محفل میں ذکر اور شکر کی باتیں ہوئیں امید کرتے ہیں کہ آپ ڈیفینیٹلی اس کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنائیں گے. اپنے فیڈ بیک سے ضرور اپڈیٹ کیجیے گا. اجازت دیجیے اپنے میزبان عبدالرحمان کو. اللہ حافظ.